बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आपसे कुछ देर पहले एक बड़ी खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहां ये तय किया गया फैसले में कि सादिक संजरानी साहब की हुक्मरानी सेनेट पर वो बरकरार रहेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो दरख्वास्त थी उसे नाकाबिल समात करार दिया है और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब को उनके ओहदे से हटाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। फ़ैसला महफूज किया गया था, तफसीली फ़ैसला 12 सफ़ात पर मबनी वो भी जारी कर दिया गया है। फिर मोहतरमा मरीम नवाज साहबा को गिरफ्तारी से रोक दिया है नैब को लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने हिफाजती ज़मानत अपनी हासिल कर ली अप्रैल तक, और नैब दोबारा लाहौर हाई कोर्ट गया है कि अब चूँकि उनको ज़मानत मिल चुकी और वो कारकुनों के साथ आना चाहती हैं, उनको पाबंद किया जाए कि वो अकेली नैब के रूबरू पेश हों। कोरोना बेकाबू, मुसलसल 7वें रोज़ 3000 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रहे हैं। दुनिया भर में क्या ट्रेंड्स हैं, नई इकसाम दरियाफ्त हो रही हैं, और हमारे यहाँ वैक्सीन की ख़रीद और फ़रोख्त और उसकी कीमतों का तयन करने पर ही तनाज़ा ख़त्म नहीं हो रहा। तो ये वो मौज़ूआत हैं जिन पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले सर, संजरानी साहब बड़े खुशबख्त हैं माशाल्लाह। अब देखिए कैसे उनका ज़हूर हुआ और फिर नामुमकिनात को मुमकिनात करते चले गए। बददस्तूर तहरीक अदम एतमाद हो, उनका इलेक्शन हो, एक बार नहीं दो बार, वो कामयाब हुए और अब कोर्ट ने भी मोहर सब्त कर दी। असल में जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई अतर मिनुल्लाह साहब, वो मुसलसल गुरेज कर रहे हैं पार्लियामेंट के मामलात में बदाखलत से, और दस्तूर इस बारे में वाज़े भी है। अब अदालतें जो हैं कुछ तजावुज़ करती रही हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर अदालत जो है अपने हाथ खड़े कर ले और पार्लियामेंट के मामलात पार्लियामेंट पर छोड़ दे, ये एक अच्छी रवायत है, इसको कायम रहना चाहिए। असल बात ये थी कि जो इंतखाब हुआ, क्योंकि जब वोट मुस्तरद हुए थे और वो उनके बारे में कहा गया कि ये सेनेट की कार्रवाई नहीं थी, वो इलेक्शन हो रहा था, गोया सेनेट की कार्रवाई का इत्तलाक उस पर नहीं हो सकता। ये अपोजिशन का और पीपल्स पार्टी का एक दलील थी, इसी बुनियाद पे वो कोर्ट गए। लेकिन जब फाजिल चीफ जस्टिस ने ये सवाल किया फारूक नाइक साहब से, बिल्कुल, कि आपके पास रेमेडी क्या है इसकी और दूसरा फोरम क्या है, उन्हें कोई फोरम नहीं है, तो फिर सवाल किया कि आप तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अब ये वो सवाल था जिसका जवाब उनके पास नहीं था। अगर वो जो लोग हैं जिनके वोट गलत मुस्तरद हुए, तो फिर वो तो वहीं पर मौजूद हैं सेनेट में, और संजरानी साहब के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा सकती है। गोया रेमेडी मौजूद है, और जहां रेमेडी मौजूद हो वहां पर इधर उधर दरवाजे खटखटाए। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्टिकल 69 पाबंद करता है कि हम पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर दखलअंदाजी नहीं कर सकते। अब देखिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे फरीकैन, या यहाँ भी मैं अभी साद रसूल साहब को सुन रहा था, उनका मानना है कि ये डिवीजन बेंच भी बन सकता है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका भी बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। साद रसूल साहब की राय तो ये थी कि गुंजाइश है जाने की, एक राय ये थी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि अगर अदालतें गुरेज करें और मुसलसल इस पर कारबंद हो जाए, तो ये पाकिस्तान की जो पार्लिमानी सियासत है उसके लिए एक बेहतर इकदाम होगा। हमारी सियासत में तो सियासतदान ये कहते थकते नहीं कि पार्लिमान का एहतराम नहीं किया जाता, पार्लिमान की जो वक़्त है उसको सेकंड नहीं किया जाता। अब जबकि ये फैसले में लिखा है कि तवक्को है कि पार्लिमान के मसाइल पार्लिमान के अंदर हल किए जाएंगे। ये असल बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर आला इक़दार कायम करनी चाहिए। स्पीकर को, प्रिजाइडिंग अफसर को, चेयरमैन को वो आला पार्लिमानी रवायात कायम करनी चाहिए। अपने अदारे जो हैं उनके वक़ार में इजाफा करना चाहिए, ये भी ज़रूरी बात है। लेकिन बहरहाल अभी अब क्योंकि गुंजाइश मौजूद है अपील की, तो अपील अच्छा ये तो है गुंजाइश कानूनी, वो तो निकल ही सकती है 73 के आइन की रूह से। लेकिन असल सवाल ये है कि अब वो जो रास्ता जो दिखाया रिमार्क्स की सूरत में भी और फैसले में भी कि जो आपके पास दस्तयाब रेमेडी वो यही है, नो कॉन्फिडेंस ले आए, बस अक्सरियत है तो आप अपनी अक्सरियत साबित करें। बिल्कुल ठीक। अब आप ये फरमाया, आपको लगता है कि इन हालात में जब पीडीएम फूट का शिकार है, क्या पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस मूव का रिस्क लेगी? मेरा नहीं ख्याल कि ये हालात इस वक्त ऐसे हैं जो संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, और जब हालात ऐसे नहीं थे
वैसे थे उस वक्त भी वो करारदाद मंजूर नहीं हो सकती। सही है। असल में तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी अपने वकार का, अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए ना। अब तला ये भी है पीपल्स पार्टी के से जो करीबी हल्के हैं कि ये मामला अभी तो जो भी कानूनी रेमेडी वो हासिल करेंगे, लेकिन ना बन पाया तो फिर कोई 5-6 माह के अंदर अंदर दोबारा एक कोशिश की जाएगी। ठीक है। तमाम तर ऑप्शंस जो सियासी हैं जो उनको बरुए कार लाते हुए। उसको तो कोई नहीं, गिलानी साहब को बस चेयरमैन सेनेट देखना चाहते हैं उसको तो अब वो कहते हैं कि वो नहीं मिला तो फिर उनको आप अपोजिशन लीडर बना लें। इसी पे झगड़ा पड़ा हुआ है। तेरा आस्था जो ना मिला तेरे राह गुजर की जमीन से ही सिराजुल हक साहब के पास चले गए। हमें सजदा करने से काम है, हमें सजदा करने से काम है, जो वहां नहीं तो यहीं सही। तो जैसे कहते हैं ना कि जुलाहे का लड़का जो था उसने कहा अब्बा अब्बा कार ले दे। उसने कहा बेटा इतनी महंगी? उन्होंने कहा चल फिर खेस ही ले दे। तो भाई चेयरमैन तो नहीं मिली तो अपोजिशन लीडर ही मिल जाए। चलिए दिलचस्प है। अच्छा सर, दूसरा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को मरीम नवाज साहबा को गिरफ्तारी से रोक दिया है। उनकी 12 अप्रैल तक अबूरी ज़मानत मंजूर की है और सूरत हाल ये दिलचस्प थी, अब पेचीदा हो रही है। वजह यह है कि पीडीएम की क़यादत ने मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बार बार ललकारा हुआ इस मामले पर। देखिए ज़रा उनकी बयान क्या है इस मामले पर, फिर मैं आगे रिपोर्ट पेश करता हूँ। मरीम नवाज साहबा क्या कहती हैं? चले मैं बाद में नशर करता हूँ सर। वो अब नैब जो दूसरा नुक्ता था वो ये है कि नैब दोबारा अदालत के पास पहुँचा है। वो ये कहते हैं कि कारकुनों को साथ लेके आना चाहती हैं और इन्हें अकेले नैब में पेश होने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि इन्होंने धमकी दी है कि वो अकेले नैब में पेश नहीं होंगी। देखिए ये तो हर सियासी जमात का, हर शख्स का ये हक़ है, कानूनी हक़ है, आईनी हक़ है, बुनियादी हक़ है कि वो एहतजाज का जो रास्ता कोई चाहे तो कानूनी रास्ता इख्तियार कर ले। अगर वो अपने कारकुनों के साथ आना चाहती हैं तो इस पर कोई कबाहत तो नहीं हो सकती, यानी असूली तौर पर। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब उनको खदशा था कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब जमानत मिल गई तो अब कारकुन लाने का जवाब क्या है? कारकुन उनको खुद ही चाहिए था कि अपील कर देती कि अब कारकुन जो है वो तकलीफ गवारा न करे। और दूसरी बात यह कि उस इलाके को रेड जोन डिक्लेयर किया जाएगा। पिछली बार जो हुआ तो उसको देखते हुए वबा फैली हुई है, कोरोना लाहौर शहर में इस वक्त फैलाव जो है नुक्ता अरूज पर है, अस्पताल भरे हुए हैं, कुछ इसका भी ख्याल कर लिया जाए। देखिए सियासत जो है ना वो एक हिकमत का नाम भी है ना, एक कदम आपको ये दावपेच लड़ाने का नाम भी है ना। तो आप इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दीवार में बराह रास्त जाके अपने टक्कर लगानी है। और भी तो मेरा ख्याल है कि मकसद उनका हासिल हो गया है। अब देखिए अगर वो नहीं फैसला करती तो फिर हाई कोर्ट जाने, नैब जाने और वो जाने। इस पे शेख रशीद साहब ने क्या कहा, देखिए जरा। खुद तो वो हिफाजती जमानत कराएं और लोगों को कहे कि आप अदालत पे आओ। मुझे तो फजलुर रहमान साहब की हालत पर तरस आता है। वो एक दिन एक तरफ होते हैं और हाथ आसमान पे लगाते हैं मौलाना, और कभी पाँव ज़मीन पे, खला में लटक रही है उनकी सियासत। जो जेन्युइन सियासतदान होता है वो अवाम की ढाल होता है, अवाम को ढाल नहीं बनाता। ये अपनी शो ऑफ पावर इमरान खान को नहीं दिखा रहे, ये पीपल्स पार्टी को दिखाना चाह रहे हैं। और ये जो मर्जी कर ले पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में जो मैं सियासी वर्कर की ऐसे समझता हूँ इस्तीफे नहीं देगी। पीडीएम तो टैंटा फिश हो चुकी है। 26 को ये अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए स्क्रीन कैप्चर करने जा रहे हैं। आप देख लें इनकी कितनी सियासी ताकत। उन्होंने दिलचस्प अंदाज में रवायती जो उनका अंदाज है मरीम साहबा पे तबसरा किया और मौलाना पे तबसरा किया। शेख साहब ने अपने शेख साहब तो यानी वो तो मैंने कहा ना ये जो हमारा प्रोग्राम है ना मुज़ाकरात, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा वो समझे तो अजीज़ी का प्रोग्राम हस्बे हाल जो है उसमें शेख साहब रेगुलर फीचर होना चाहिए, तशरीफ ला सकते हैं। जब वो धरना दिया गया था 2014 में, उस वक्त जो उनकी तकरीरें होती थी, उठो जला दो, मार दो, घुस जाओ, कब्जा कर लो, वो भी तो हमारी तारीख का हिस्सा है ना। अब काश अब वो जिम्मेदार वजारत संभाल ली ना, वजारत के बगैर भी हम जिम्मेदार हों। शेख साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं। काश ये सारे सियासी रहनुमा कोई डिसिप्लिन नाफिज कर लें अपने ऊपर। चले
لیکن فواد چوہے صاحب نے اسے بڑا ویلکمنگ ہے، ان کی بات میں وزن ہے، وہ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں۔ مریم نواز نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے پچھلی دفعہ جب گئے تھے تو انہوں نے نیب کے دفتر کے اوپر پتھر مارے تھے۔ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے اور اب ضمانت وغیرہ وہ کرا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور جو پی ایم ایل این کا ایک اندرونی جو جھگڑا چل رہا ہے، وہ تو میں نے پہلی آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے، کیونکہ اس کا سٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ وہ گاڑی ان کو ایسی نظر آ رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی گاڑی پھر بھی چل رہی ہے۔ کہاں چل رہی ہے؟ دباؤ اس کا برقرار ہے۔ کہاں ہے سر؟ اس لیے نیب درخواست لے کے کیوں پہنچا؟ وہ نیب تو امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر اس کا مطلب یہ ہے کہ کارروائی کی گئی تھی، عوامی طاقت ہے ان کے پاس۔ کہاں ہے سر عوامی طاقت؟ جائے اسٹریٹ پہ جائے، نہیں وہ کر کیا رہی ہے؟ آپ جائے تو صحیح نا، آپ یار یہ بات کرتے ہیں۔ میں دباؤ کیسا ہے؟ کیسا دباؤ ہے؟ آپ گلی میں جا کے دیکھیں، آپ سڑک پہ جا کے دیکھیں، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، تو وغیرہ تو آپ سمجھیں گے کوئی بات نہیں، آ جائیے 200 بندے لے کے۔ جب وہ آئیں گے، جب وہ آواز دے رہے ہیں، مجمع کارکن کٹھے کر رہے ہیں، تو اس سے لڑ رہے ہیں ایوان، نیندیں پھر آپ کی اڑتی ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر کرونا پہ ذرا بات کرنا ہم چاہ رہے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر محسن اعجاز صاحب سے آج رابطہ کیا، آئرلینڈ سے ہمیں خصوصی طور پر جوائن کریں گے، کیونکہ صورتحال کا بڑی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، تیسری لہر ہے، 7واں روز مسلسل، یہ پچھلے 7 روز گزرے، ڈیلی ہم آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ دے رہے ہیں کہ یہ 3200 3400 3600 تک کیسز اب روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں اس ایوریج سے۔ جو مثبت آنے کی شرح تھی وہ بھی 5% پہ تھی، 4.5% پہ چند ہفتے پہلے، اب وہ 9-10 کے قریب جا پہنچی ہے۔ اور آج ہی اسلام آباد سمیت پنجاب کے 9 اضلاع میں تعلیمی ادارے 11 اپریل تک بند رکھنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے، اور وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب کا جو اعلان تھا آپ خبروں میں دیکھ چکے ہیں۔ اس صورتحال میں اب غور یہ کرنا ہے سر کہ ایک تو یو کے ویرینٹ کی خوف ہے، پھر برازیلین ویرینٹ کی بات کی جاتی ہے، افریقن ویرینٹ کی، آج ہی ہمسایہ بھارت میں ایک نئی قسم کرونا کی دریافت ہوئی جو بہت زیادہ میوٹیٹ ہو چکی ہے، اور آج ہی بھارت میں 47,000 نئے کیسز سامنے ہیں۔ تو یہ زیادہ خوفناک اور تشویشناک صورتحال ہے جو حقائق ہمیں بتا رہے ہیں۔ بھارت میں تو ویکسین لگ رہی ہے دن رات ہنگامی بنیادوں پر۔ برطانیہ میں، آئرلینڈ میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان میں دیکھیے نا، چیونٹی کی رفتار سے سرکاری طور پر بہت کم ویکسین منگوائی گئی ہے۔ فیصل سلطان صاحب نے بتایا تھا 10 لاکھ مزید ویکسین۔ 10 لاکھ کیا ہے 22 کروڑ کے ملک؟ جو پرائیویٹ منگوانا چاہ رہے تھے اسی کا تنازع پرائیویٹ ہے، اس کا تنازع ہے۔ لاہور میں 3 پرائیویٹ جو میڈیکل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو اجازت دی تھی، ڈاکٹر ہسپتال، حمید لطیف اور ایک تیسرا ہسپتال ہے کوئی، 3 مراکز قائم کیے تھے، مگر ان کے پاس ویکسین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے ڈاکٹر سرور صاحب بتا رہے تھے، چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر ہسپتال کے، بھائی ہم مفت ویکسین لگانے کو تیار ہیں، ہمارے ہسپتال بھر گئے ہیں مریضوں سے، ڈاکٹر پریشان ہیں، آپ ویکسین تو دیں، ویکسین تو دیں، آپ سرکاری ویکسین دیں، ہم لگا دیتے ہیں، پرائیویٹ اداروں کو منگوانے دیں۔ ہم ہر ایک تو ہم یعنی فرقہ باز مولویوں کی طرح نہ ڈریپ ہاتھ آ رہی ہے اس پہ بات کرنے کے لیے، نہ درآمد کرنے والے اس پہ کوئی کھل کے بات کرتے ہیں، نہ کابینہ کی نمائندگی کرتے ہوئے اس معاملے پہ کوئی اظہار خیال کرتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بھائی آپ منگوائیں، نوشین حامد صاحب، اور ان کا جلد یہ معاملہ طے ہو جائے گا 1-2 دنوں میں، وہ معاملہ طے نہ ہوا۔ بھائی آپ جو پرائیویٹلی منگوانا چاہتے ہیں، جو لوگ لگوانا چاہتے ہیں، ان کے آگے کیوں دیوار بن رہے ہیں؟ ان کو کام کرنے دیں، اور آپ اپنا کام کریں، حکومت اپنا کام کرے اور نجی ادارے اپنا کام کریں۔ سر نجی اداروں میں جو کمپنیاں ہیں، ملٹی نیشنل یا نیشنل یا مقامی کمپنیاں جتنی بھی ہیں، جن کو خطرہ ہے، خوف ہے کہ کووڈ آ جائے گا، ورک فلو کم ہو جائے گا، اسٹاف چھٹی پہ چلا جائے گا، وہ یہ چاہتے ہیں لوگ کہ وہ اپنے اپنے اداروں میں ویکسین منگوا کے لگوا دیں تاکہ ان کا کام چلتا رہے اور ملکی معیشت میں بھی ان کا حصہ ڈلتا رہے اور لوگوں کے چولہے بھی نہ بندیں۔ جو آپ نے جنہوں نے روسی ویکسین منگوائی ہے، پتہ نہیں دبئی میں رکھی ہوئی ہے یا پاکستان میں آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم واپس بھیج دیں گے۔ جی وہ کل دنیا میں مانگ پڑی ہوئی ہے، مانگ ہے، اور یہاں ہم نقطے اٹھا رہے ہیں فرقہ پرست مولویوں کی طرح۔ ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اب ڈاکٹر محسن اعجاز صاحب ہیں، آئرلینڈ سے ہیں، آپ ایمرجنسی کے شعبہ جات اور کرونا کی جو صورتحال ہے اس سے جڑے معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ماہر ہیں بنیادی طور پر وبائی امراض کے، ایک عرصے سے آئرلینڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر سے۔
یہ سر سب سے پہلے تو یہ یوکے ویریئنٹ، برازیلین ویریئنٹ، افریقن اور انڈیا میں نئی ٹائپ میوٹیٹ ہو کے سامنے آ گئی. اس کے بارے میں بتائیں، ہمارے یہاں جو پھیلاؤ تیزی سے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ نیا ویریئنٹ ہے؟ جی یہ بنیادی طور پہ تو وہی ہے جو کہ برٹش ویریئنٹ ہے. اس کے اندر جو اس کی جینوم جو میوٹیشن ہوئی ہے اس کو اگر آپ بنیاد سمجھیں تو وہ وہی ہے جو دسمبر میں ہمیں جو C20 دسمبر 01 ہمارا بنیادی سیکوینسنگ ہے. ٹھیک. سو ہوتا یہ کہ اس کے بعد اس کے اندر مزید 2-4 امائنو ایسڈ میں اور تبدیلی آتی ہے اور وہ زیادہ انفیکٹو بن جاتا ہے. سو یہ دیکھ رہا تھا جو انڈیا ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اسی کی ہی اسی کے اندر معمولی سی تبدیلی ہے. جو مین ویریئنٹ ہے وہ ڈیلٹا 6970 ہے جس کا نام ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے جو کہ B1.1.7 ہے. یہی ہے جو انفیکٹو بہت زیادہ ہے اور یہ ڈیوریشن بھی زیادہ لیتا ہے ٹھیک ہونے میں. ڈاکٹر صاحب ناظرین آپ کو صحیح طور پر سن نہیں پا رہے، مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک لے کے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آپ سے ہم بات کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے، آپ سے ہم گائیڈ لائن بھی لیتے ہیں، احتیاطی تدابیر بھی عوام تک پہنچاتے ہیں اور اس وائرس کے بارے میں مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کریں ڈاکٹر محسن اجاز سے، آئرلینڈ سے آپ نے جوائن کیا، ماہر ہیں وبائی امراض کے، کووڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں. ڈاکٹر صاحب جو بات ادھوری رہ گئی تھی وہ یہ فرمائیں کہ جو نئی اقسام آ رہی ہیں تیزی سے پھیل رہی ہیں، کیا ان کی جو مرٹیلٹی ریٹ ہے یا اس سے جو اموات کی شرح وہ بھی تیز ہے یا اس کی نسبت کم ہے؟ جی جامی دوست، جو یہ ویریئنٹ ہے اس میں انسانوں کو انفیکٹ کرنے کی صلاحیت تو زیادہ ہے. جی دسمبر میں جو ڈیٹا تھا ہمارے پاس اور اب تک بھی جو ڈیٹا ہے یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ڈیتھ نہیں دیتا. جی لیکن چونکہ اتنے زیادہ لیول پہ انسان انفیکٹ ہو جاتے ہیں سو جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ ابھی بھی لیس دین 3% ہی ہے. 84% ٹھیک ہو جاتے ہیں، 16% زیادہ سیویئرلی بیمار ہوتے ہیں، لمبے عرصے کے بیمار ہوتے ہیں. پچھلے جو تھے وائرس وہ 2 سے 3 ہفتے لیتے تھے، یہ 3 سے 6 ہفتے بھی لے رہے ہیں. جی دوبارہ سر یہ دوبارہ بتائیے گا، یہ پچھلے وائرس کتنا ٹائم لیتے تھے اور یہ وائرس کتنے وقت میں نکل جاتا ہے جسم سے؟ یہ جو وائرس ہے یہ زیادہ لمبا ٹائم لیتا ہے، اس کی جو بڑھنے کی شرح ہے، ریپلیکیٹ ہونے کی شرح ہے وہ زیادہ ہے. اس وجہ سے یہ ایک ہمارے پاس ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ پاکستان میں بھی اب ہونا شروع ہو گیا ہے جس کو ہم CT ویلیو کہتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جب ہم PCR کے ذریعے وائرس کو پکڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو PCR ہے اس میں CT ویلیو کم ہے. اگر CT ویلیو کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہت تھوڑا ملٹی پلائی کرنا ہوتا ہے اس کو لیب میں اور وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے. اگر کسی کی CT ویلیو زیادہ ہوتی ہے تو وہ بڑے کم بہت سلولی ریپلیکیٹ ہوتا ہے اور آسانی سے باڈی اس پہ قابو پا لیتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں انفیکٹیوٹی آپ کے یہاں ویکسینیشن جو ہے وہ کس مرحلے میں ہے؟ ہاں یہ ہیں اصل میں جو اہم ہے اور شامی صاحب نے اس جسے کہتے ہیں نا جس چیز کو اس کو نیش کو پکڑا ہے کہ ہمیں ویکسینیشن کی ضرورت. دیکھیے شامی صاحب ہمیں اگر پتہ لگ جائے کہ یہ ویکسینیشن کتنی افیکٹو ہے تو شاید ملک میں ایک قانون کی جو ہے صورتحال خراب ہو جائے، لوگ ٹوٹ پڑیں ویکسین کروانے کے لیے. چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور کائنڈ آف لوگ ابھی بھی ریلکٹنٹ ہیں. دیکھیے 118 ملین ویکسینز کے انجیکشنز لگ گئے ہیں امریکہ میں اور 28 ملین لگ گئے ہیں UK میں. اب دیکھیے نہ تو اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ انتہائی کم ہے. نمبر 2 یہ جن کو لگے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں ہوا کووڈ. یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ اس کی دیکھیے ہوتا ہے یہ جو وائرس ہے بنیادی طور پہ یہ کمزور وائرس ہے. اس کے اوپر اتنے سارے اسپائک پروٹینز ہیں کہ یہ بڑی آسانی سے انسان کی جو اینٹی باڈیز اور اس کی جو امیون سسٹم ہے اس سے پکڑا جاتا ہے. مصیبت یہ کہ ریپلیکیٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے اور بہت تیزی سے نیا چونکہ
ہماری امیونٹی اس کو سمجھتی نہیں تھی، اس وجہ سے بہت تیزی سے ڈاکٹر صاحب یہ ویکسینیشن جو ہے اس نے اس کو چیک کیا ہے، محدود کیا ہے، اس کو یہ پسپا ہو رہا ہے؟ جی بالکل شامی صاحب، بالکل میں حیران ہوں کہ اس ڈیٹا کو کیوں نہیں ہم اتنا ہائی لائٹ کر سکے. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ جن کو بھی لگ گئی ہے ان کو کسی کو رپورٹ نہیں ہوا. دیکھیں میرے اپنے ہاسپٹل میں تقریباً 350 لوگوں کو لگی، یہ تو میرے سامنے ہے نا. ہم ہر وقت ہب کے اندر ہیں کووڈ وائرس کا. ہمارے ہاں یہ یو کے کا ویریئنٹ جو B1.1.7 ہے، یہ ہمارے ہاں 75% یہی ہے. ٹھیک ہے، ینگ لوگ بھی ہیں، میری اپنی اس وقت 22 ایئرز کی ایک لڑکی اس میں ہے، وینٹیلیٹ ہو رہی ہے. لیکن جن کو یہ ویکسینیشن لگی ہے، ڈاکٹرز، نرسز اور جتنا عملہ ہے، ان میں سے کسی کو بھی کووڈ نہیں ہوا. ٹھیک. اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں دوسری بات یہ جو آپ کی بات، آپ کوئی اور سوال ضرور پوچھیں گے، لیکن آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہمیں ہر طرح کی ویکسینیشن کی اجازت دینی چاہیے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ شاید پرائیویٹ لوگوں کو بھی دیکھیے، یہاں پہ بھی کل ہی میرے دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے جی 8,000 روپے کی ویکسین ہے، 2 انجیکشن. ارے بھائی لوٹنے کا عمل شروع ہو گیا ہے. کوئی لوٹنے کا عمل نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ویکسین نہیں مل رہی. آئرلینڈ میں شدید ناراضگی ہے کہ یورپ بنا رہا ہے ویکسین اور باقی دنیا نے اس کو خرید لیا ہے، اور پاکستان جیسے ملکوں کے پاس نہیں ہے یہ اویلیبل لانے کے لیے. سو اگر کمپنیاں لاتی ہیں 8,000 کا تو ہم ایک وقت میں کھانا کھا لیتے ہیں بابا. 2 انجیکشن اگر لگ جائیں تو یہ واقعی لائف سیونگ. ایک بات میں اور کہہ دوں اگر آپ نے کوئی اور سوال لینا ہے. دیکھیے میں مانتا ہوں جو میسنجر RNA جو ہے آپ کی ویکسین، وہ ٹاپ آف دی ٹاپ ہے. اس کی 98% تک اس کی سیفٹی ہے، جس میں مڈرنا ہے، فائزر ہے اور بائیو ٹیک ہے. پھر آپ کی آ گئی ایسٹرازینیکا اینڈ آکسفورڈ، یہ DNA بیس ہے، یہ بھی 92%. اس کے خلاف بالکل غلط واویلا ہے. یہ کلاٹ زیادہ، یہ کلاٹنگ والے ایشوز تو رپورٹ ہوئے کچھ، لیکن میرے خیال وہ بعد میں کلیئر ہو گئے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے جامی دوست، یہ کلیئر ہو گئے ہیں. یہ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں میں زیادہ ایسے لوگ تھے جن میں ویسے ہی کلاٹ بننے تھے. یہ اتنی ہی ایفیکٹو ہے. اور یہ جو آپ کی جانسن کی آ رہی ہے بھی بہت ایفیکٹو ہے. یہ جو رشین وہ ہے سپوٹنک، جی جو سپوٹنک 5 ویکسین ہے، ارے بابا یہ بھی بہت ایفیکٹو ہے. آپ یقین مانیے کہ آئرش گورنمنٹ اس کو امپورٹ کر کے شروع کرنا چاہ رہی ہے. اگلے ہفتے اس کا فیصلہ ہو جائے گا. سپوٹنک 5 is as effective as any other. Like Sinopharm, Sinovac جو چائنیز ویکسین ہے، انہوں نے آپ دیکھیں UAE میں اتنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے. It is as effective as any other European vaccine. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر ہمارے پاس ایک بڑا اہم موضوع ہے 25 اور 26 مارچ کے حوالے سے. بنگلہ دیش کا قیام ہوا 50 برس پورے ہونے کو، لیکن اس سے پہلے ایک اہم خبر آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کارکنان قمر زمان قاہرہ صاحب کی قیادت میں مریم نواز جب نیب پیش ہوں گی تو ان کے ہمراہ جائیں گے. جو PDM کا جو اتحاد ہے اس کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. تو مختصر ذرا میں چودھری منظور صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کیا یہ بات درست ہے یا نہیں. چودھری صاحب فرمائیے گا یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ چلے با اطلاع ہم نے دے دی سر. اب موضوع پہ واپس آ جاتے ہیں. اب فواد چودھری صاحب کو بتا دیں. کس کو؟ فواد چودھری صاحب. نہیں منظور چودھری منظور کے فواد چودھری صاحب کہتے تھے نا یہ تو گاڑی چل نہیں رہی. اچھا ٹھیک. چودھری صاحب اگر آپ سن پا رہے ہیں، آپ سے رابطہ ہوا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا اصولی طور پر کہ پیپلز پارٹی مریم نواز صاحبہ کی نیب پیشی کے دوران کارکنان کے ہمراہ پہنچے گی؟ جی چونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے شہری رحمان صاحبہ کو فون کیا اور پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو پنجاب پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ہمارے پنجاب پریزیڈنٹ قمر زمان قاہرہ سے بات کی اور انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں جوائن کریں. تو اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے. ابھی قاہرہ صاحب گجرانوالہ ہیں، گجرانوالہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے 4 اپریل کے حوالے سے. تو اس کے بعد اس پہ تفصیلی کنسیڈریشن کریں گے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک مریم نواز کو اس پہ جوائن کریں گے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. PDM جو ہے وہ چلیے اچھی بات ہے. میاں مولانا صاحب نے خود سے اناؤنس کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد باضابطہ ہمیں نہیں کہا گیا، کیونکہ آج باضابطہ کہا گیا ہے. پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. جو صاحب یہ آج یا کل میں مولانا صاحب نے نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا ہے کہ معاملہ فہمی ہو سکے تنازعات کے معاملے میں؟ میرے خیال ہے کافی حد تک جو ہے وہ دونوں طرف سے
سینس پرویل کی ہے اور دونوں طرف سے فی الحال فائر بندی ہو گئی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ قدم ہے. مولانا صاحب نے بھی کیا ہے, BNP بھی ملی ہے, باقی بھی اپنے طور پر. ہم نے تو شروع نہیں کیا تھا لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں تھا. بہت شکریہ شعیب صاحب. فائر بندی کا اعلان کر دیا, نیب پیشی پر ساتھ جانے کا اعلان کر دیا, تو پیش رفت ہو رہی ہے. بہرحال دور دور جاندے ہیں, اسی نیڑے نیڑے آ گئے. صحیح ہے سر. اچھا سر, بڑا اہم موضوع تھا کیونکہ کل دیکھیے بھارتی وزیراعظم کا خط بھی آیا. وزیراعظم کے نام پاکستان کا یوم پاکستان تھا. بنگلہ دیشی وزیراعظم کا خط ہے جو بڑی امپورٹنس کا حامل ہے, اس لیے بھی کہ بنگلہ دیش کے قیام کو 50 برس ہونے کے ہیں اور اس سال انہوں نے اہم تقریبات کا اعلان کر رکھا ہے پورے بنگلہ دیش بھر میں, اور مودی جی وہاں مہمان ہوں گے. اور بنگلہ دیش میں اس مارچ کے مہینے کو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے 25 مارچ کو, کیونکہ ملٹری ایکشن جو ہے اس کا آغاز ہوا تھا فوجی کارروائی کا, اس لحاظ سے پھر 25 تاریخ سے انہوں نے اپنی تقریبات شروع کی ہیں. اور یہ ایک بڑا اہم دن ہے ہماری تاریخ میں بھی اور ان کی تاریخ میں بھی. بالکل ٹھیک. شاہد حامد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. یہ مارچ کا مہینہ بھی, بنگلہ دیش کا قیام بھی, کئی ایک موضوعات ہیں جن پر بات ان سے کرنی ہے. شاہد حامد صاحب ہمارے چند انتہائی ممتاز پاکستانیوں میں سے ہیں کہ ایک سول سرونٹ کے طور پر اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا, پھر سیاست میں بھی آئے, وزیر دفاع رہے, اور پھر گورنر پنجاب رہے. اور ان کے والد محترم جو تھے وہ گورنر جنرل غلام محمد کے, گورنر جنرل ناظم الدین کے ملٹری سیکرٹری تھے. اچھا, انہوں نے وہ واقعہ کتاب میں لکھا جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا, خواجہ ناظم الدین سے جو استعفیٰ مانگا تھا. اور پھر انہوں نے اپنی جو ملازمت کا جو آغاز کیا سروس کا, تو مشرقی پاکستان میں بھی تعیناتی رہی. اور ان کی جو کتاب ہے یادوں کا خزینہ, وہ چھپی ہے انگریزی زبان میں اور ہاتھوں ہاتھ لی جا رہی ہے, تو ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. شاہد احمد صاحب یہ بتائیے کہ آج 25 مارچ ہے اور ہم کل ہے 25 یعنی کل 25 مارچ ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے اور ہمارے ہاں صورتحال ہے, اور آپ نے اپنی کتاب میں بہت واقعات لکھے ہیں, لیکن امید دلائی ہے ہمیں کہ حالات درست ہو جائیں گے, پاکستان آگے بڑھے گا. تو کیا اس کو کہیں گے, اس امید کی بنیاد کیا ہے؟ شامی صاحب السلام علیکم. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے 2 سال ملازمت کی تھی مشرقی پاکستان, اور میرے خیال میں مناسب ہے کہ میں اس وقت کیا حالات تھے اور آج وہ کہاں پہنچے ہیں اور ہم کہاں پہنچے ہیں. صحیح. اور وہ کیوں علیحدہ ہو گئے, کیا بنیاد تھی علیحدگی کی. اور وہ تھی, وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے شیخ مجیب الرحمان صاحب کا اور عوامی لیگ کا 6 روحانی پروگرام. تو یہ میرے خیال آپ کے ناظرین کے لیے ضروری ہے کہ میں بتلاؤں کہ اس کی بنیاد زیادہ تر اکنامک اور فائنینشیل ایشوز تھے. ان کا گلہ یہ تھا کہ دیکھیے ہماری آبادی زیادہ ہے مغربی پاکستان سے 1 کروڑ زیادہ ہے, 10 ملین زیادہ ہے. مگر جب ڈیولپ پروگرام کی بات ہوتی ہے, پروگرام کی, تو کہا جاتا ہے 5th. اچھا, پھر ہم بات کر جی, آواز کٹ رہی ہے. شاہ صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ چلے دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں جیسی رابطہ بحال ہوتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے سر, اور جس انداز میں پھر وہاں پہ تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے. شاہد احمد صاحب, کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ جی, آپ کی آواز تو آ رہی ہے. جی جاری رکھیں, آپ فرمائیں, آپ کی آواز بھی آ رہی ہے, آپ جاری رکھیں اپنی بات. پھر ان کا کہنا تھا کہ دیکھیے جو انڈس بیسن ریپلیسمنٹ ورکس ہیں, جو اخراجات ہیں تربیلا ڈیم پر, منگلا ڈیم پر, جو لنک کنالز بن رہی ہیں, وہ تو آپ ڈیولپمنٹ پروگرام سے باہر رکھتے ہیں. تو اس کے جواب میں ہم کہتے تھے ہاں مگر یہ تو ریپلیسمنٹ ورکس ہیں, یہ ترقیاتی کام نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ ترقیاتی کام نہیں ہے تو پھر جو ہمارے فلڈ ریپلیسمنٹ ورکس ہیں, ہر سال سیلاب آتا ہے, تو وہ جو پروٹیکشن ورکس ہیں ان کو بھی باہر رکھیں, ان کو نہ ہو جاتی تھی. پھر ان کا کہنا تھا کہ دیکھیے جتنے بھی اخراجات ہیں افواج پر, تو وہ تو زیادہ تر 90% سے زیادہ, 95% سے زیادہ وہ تو سارے مغربی پاکستان میں ہیں. دفاعی اخراجات 1965 کے بعد, 1965 کی جنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں اگر ہندوستان یہاں حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا. تو اس کے
جواب میں ہم نے ان کو کہا کہ جی دیکھیے ڈیفینس آف دا ایسٹ لائز ان دا ویسٹ، تو اس لیے ہم وہ اخراجات کو نہیں کر سکتے. پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ جو زر مبادلہ ہے وہ جھوٹ سے ملتا ہے. 80% جو ارننگز ہیں فورن ایکسچینج ارننگز وہ تو ہم جھوٹ کے برآمدات سے حاصل ہوتی ہیں، مگر یہ سارا کا سارا مغربی پاکستان میں خرچ ہوتا ہے. تو یہ تو صاحب آپ ایک اکانومسٹ بھی ہیں، آپ کی جو تعلیم ہے آپ نے اکنامکس بھی پڑھی ہے اور قانون کی تعلیم بھی حاصل کی ہے. آپ کو جو ان کی گریونسز تھیں ان میں بہت وزن نظر آتا تھا؟ جی وزن تھا، اور پھر یہ ہوا شامی صاحب جو کہ تاریخ کا حصہ ہے کہ الیکشنز ہوئی دسمبر 1970 میں، 300 ممبر کی اسمبلی الیکٹ ہوئی، 162 ممبر مشرقی پاکستان سے تھے، ان میں سے 160 مجیب الرحمان کی قیادت میں عوامی لیگ کے ممبر تھے. اور پھر آپ نے ان کو اقتدار نہیں دیا، آپ نے نہ کر دی، اور جب وہاں ایک طرح کی سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ شروع ہو گئی تو پھر آپ نے کہا کہ یہ تو سارے غدار ہیں. تو مطلب کہ یہ مطلب سیاسی قیادت جو تھی وہ بھی ان کے سپرد کرنے پہ تیار نہیں تیار ہوئے. تو پھر آپ نہیں، آج یہ بتائیے کہ آج پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کوئی ان سے معذرت کریں، ہم اور کوئی نئی اور بلڈ کریں، کوئی تعمیر کریں، نئے پل بنائیں؟ میرے خیال میں شاید ہم سب سن نہیں آپ کو ہم پا رہے. بہت شکریہ. اب وقت تو موضوع بہت تفصیل طلب ہے، پیچیدہ ہے، سنجیدہ ہے. سر آپ نے چونکہ ان کی کتاب پڑھ رکھی ان واقعات کو دیکھا ہوا ہے، ریفرنس سے اس موضوع کیا ہے؟ بھئی آغاز سے انہوں نے لکھا خواجہ ناظم الدین کی برطرفی سے لے کر اب تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کی برطرفی تک جو فاروق لغاری صاحب نے کی اور جس کا حکم نامہ انہوں نے لکھا، اس میں فوجی قیادت کی تائید کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. اب جب ان کا خط بھی آیا کل شیخ حسینہ واجد کا، میں تو سمجھتا ہوں ہمیں آؤٹ آف باکس سوچنا چاہیے، کرنی چاہیے معذرت. انہوں نے جو غلط کیا وہ اس پہ معذرت کریں. انہوں نے تحریک چلانے کی بجائے، ریزسٹ کرانے کی بجائے جو انڈیا کے ساتھ تعلقات استوار کیے وہ اس پہ معذرت کریں. لیکن ہمارا جہاں تک کام ہے جو اقتدار ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا. ڈھاکہ میں اجلاس ہونا تھا وہ نہیں کیا گیا، یحییٰ خان صاحب نہیں انہیں دیا گیا. آگے جب نہیں انہیں دیا تھا 7 مارچ کو اسی مہینے کے 7 تاریخ کو شیخ مجیب صاحب بولے تھے وہاں، انہوں نے کہا 1 2 3 4 نہیں، سب خطائیں میری معاف کرو، آگے بڑھو. ایک بریک ناظرین، یہاں پروگرام میں ملتے ہیں آپ سے. اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. چاہتا ہے آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.